नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अलीना अकबर और आपको माह मुहर्रम के इन मुबारक अयाम में आज के प्रोग्राम हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, मैं खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत की मोहब्बत और कामिल अतात अता फ़रमाए, आमीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज के प्रोग्राम में हम तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत के इशार के साथ साथ हमारी स्कॉलर्स किसी न किसी मौजू पर रोशनी डालती हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियात हैं सिस्टर फ़रीहा काशिफ, सिस्टर सादिया जहाँज़ेब और सिस्टर रुखसाना आलम। हम इनसे तिलावत कलाम पाक के साथ साथ नातिया कलाम, मनक़बत के इशार और फिर ख़ताब सुनेंगे। आज के इस बाबरकत प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ सिस्टर फ़रीहा काशिफ से कि वो तिलावत कलाम पाक से आज के बाबरकत प्रोग्राम का आगाज़ करें और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। सिस्टर फ़रीहा काशिफ। जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर अलीना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, ये थी सिस्टर फ़रीहा काशिफ जो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमा रही थीं। कुरान करीम की बाबत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुरानु शाफ़िउन मुशफ़्फ़ाउन। कुरान वो शाफ़े है कि जिसकी शिफ़ात को कबूल किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान के साथ हम अपना ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकते हैं। कुरान के साथ ताल्लुक़ इसकी तिलावत, इसकी समात और इसको समझने से पैदा होता है। आज हमें कुरान फ़हमी की अशद ज़रूरत है। तहरीक मिनहाजुल कुरान इसी के फ़रोग़ के लिए दिन रात कोशा हैं। आएँ कुरान फ़हमी की इस आलमगीर तहरीक का हिस्सा बने। अब कुरान पाक की तिलावत के बाद मैं हम्द बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिस्टर फ़रीहा काशिफ को फिर से दावत दूंगी, लेकिन इससे पहले चंद अशार जो हम सब के दिल की तर्जुमानी करते हैं पेश खिदमत करती हूँ। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। वद्दुहा कह दिया वल कमर पढ़ लिया,
آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ میں سسٹر فریحہ کاشف سے پھر سے ملتمس ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ سسٹر فریحہ کاشف۔ قبلہ عزت مآب سیدی حضور شیخ الاسلام کی تحریر کردہ حمد باری تعالیٰ جو کہ دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اے چارہ گرے شوق، اے چارہ گرے شوق کہ کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے۔ اے چارہ گرے شوق کہ کوئی ایسی دوا دے، اور پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی، ہر ذوق طلب ذوق تمنا ہی مٹا دے۔ اور دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، تو آہو فغاں کر نہ ہی غیروں کو گلا دے۔ اے چارہ گرے شوق کہ کوئی ایسی دوا دے۔ اور اب انہی دعائیہ کلمات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ یوں جواب لکھتے ہیں۔ 100 بار بلایا تجھے، 100 بار ستایا، تو بھی تو کبھی رات کو مل چھپ کے ندا دے، اور خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے۔
کیوں ہوک سے اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، اس بستی ویران کے خسو خاشاک جلا دے، اس بستی ویران کے خسو خاشاک جلا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، نہ نیر بگایا بن دیے، نہ درد سنایا بن دیے، نہ نیر بگایا بن دیے، نہ درد سنایا بن دیے، اللہ دیا سونیا محبوبہ، اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، شبیر دے خون نے کربل دی مٹی نوں اے فرمایا سی، مٹی نوں اے فرمایا سی، حق سچ دی عزت سجدے وچ، حق سچ دی عزت سجدے وچ، اج سیس کٹایا بن دیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لوٹا رہے ہیں،
اور نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمیں کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمیں کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور کرے گا یہ حشر بھی نظارہ، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا، کریں گا یہ حشر بھی نظارہ، بنیں گے مشکل میں وہ سہارا، کریں گے سب انتظار ان کا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں، اور بروز محشر باوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں، اور نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ
سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی سسٹر فریحہ کاشف۔ حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کا اور جنت میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ حسنین کریمین سے محبت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی فلیحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ تو حسنین کریمین کی محبت ہم سب پر واجب ہے۔ اسی محبت کو جلا دینے کے لیے اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش کریں گی سسٹر سعدیہ جہاں زیب۔ میں سسٹر سعدیہ جہاں زیب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پیش فرمائیں۔ میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ خدا کی فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کی فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہی قسمت میں دکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، زہی قسمت میں دکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے
نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر. گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر. مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا. مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. بگڑی ہوئی جہاں کی قسمت کو یہ سنوارے. مانگے کوئی جو روٹی اونٹوں کی دے قطاریں. ایسا جہان میں ہے بس ایک آستانہ. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. سردار قدسیوں کے بن کر فقیر آئے. سائل جو در پہ آئے خالی نہ یہ لٹائیں. آتا ہے قاتلوں کو شربت انہیں پلانا. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. جنت سے سل کے جوڑے ان لاڈلوں کے آئے. شہزادیاں بھی ان کے گھر روٹیاں پکائیں. اونچا حسب نسب ہے اور ٹھاٹھ ہے شاہانہ. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ. لجپال جن کے بابا لجپال جن کے نانا.
शाकिर मेरा तारुफ अदना गदाए ज़हरा, दामन में जो भी कुछ है दमे के पाए ज़हरा, समझे न कोई मेरी बातों को शायराना, लजपाल जिनके बाबा, लजपाल जिनके नाना, ज़हरा के लाडलों का है बड़ा सखी घराना, लजपाल जिनके बाबा, लजपाल जिनके नाना, ज़हरा के लाडलों का। माशाल्लाह अपनी खूबसूरत आवाज़ में मनकबत पेश कर रही थी सिस्टर सादिया जहां ज़ेब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में और इनके सोज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए सुना, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। इसी तरह जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा इसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और फिर जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उस पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ अल्लाह ने उसे आग में दाखिल कर दिया। तो सामीन मुकर्रम, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो आएँ हसनैन करीमैन से मोहब्बत करें। पहले आपने नज़म की सूरत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान सुनी। आएँ अब नसर की सूरत में सिस्टर रुखसाना आलम की तरफ चलते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आज की मौजू की मुनासबत से ख़ताब करें। सिस्टर रुखसाना आलम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये कुरान पाक की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 61 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप फरमा दें कि आ जाओ हम मिलकर अपने बेटों को, तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को भी और तुम्हें भी एक जगह पर बुला लेते हैं। फिर हम मुबाहला यानी गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज फिर मैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज के एक और प्रोग्राम के साथ रुखसाना आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन पाक के सदक़े से इस्लामी कैलेंडर और सन हिजरी के लिहाज से सन 1445 का आगाज़ हो चुका है, और ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। एक तरफ तो इस्लामी महीने के शुरू होने की खुशी है, तो दूसरी तरफ इस माह में शहादत इमाम हुसैन का जो वाक़या पेश आया उसका गम और अफसोस भी है। एक ऐसा वाक़या है जिससे हम सब मुसलमानों के कलेजे छलनी हैं, आंखों से आंसू रवां हैं। इस वाक़या ने तारीख़ इस्लाम को बदल कर रख दिया, और 1500 साल गुजर जाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये वाक़या अभी अभी ताज़ा ही रोनुमा हुआ है। इसको हुए कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। हर साल जब हम मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हमारे ज़ख्म ताज़े हो जाते हैं और इनसे लहू रसने लगता है। ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं, फ़िज़ा भी सोगवार हो जाती है, और किसी भी काम और किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। दिल चाहता है इन्हीं वाक़यात को जो मैदान करबला में हुए
سنیں اور سنائیں اور دن رات تذکرہ حسین میں گزاریں۔ آج میں بھی امام حسین کے حوالے سے کچھ عرض کروں گی۔ آج میری گفتگو کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، پوری حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ حدیث جو حسن لی ذاتی ہی اور صحیح لی غیری ہی ہے، اس سے پہلے حصے یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں پر ہماری گفتگو کا فوکس ہوگا، اور اس بات کو ہم قرآن اور حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ کی پیاری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ پوتے اور نواسے بیٹوں کے رتبے میں ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مباہلہ جو کہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں جب نجران کے پادریوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا چیلنج دیا، یعنی ہم دونوں فریق اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو فریق باطل پر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور جو حق پر ہے وہ فتح و کامرانی پائے، تو اس موقع پر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب، آپ ان سے کہیں ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ تو اس موقع پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو بلایا، اپنی عورتوں کی جگہ پر اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور مردوں میں حضرت علی کو بلایا، اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس آیت مباہلہ سے ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور کوئی بھی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور حضرت امام حسن اور حسین ان برگزیدہ ہستیوں کی اولاد ہیں جن کی والدہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، ان کو اپنی قربت اور آغوش محبت میں رکھتے تھے۔ سفر پر تشریف لے جاتے وقت سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے ملنے آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، اور یہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے والد گرامی ہیں جن کا نام علی ہے۔ علی اس ہستی کا نام ہے جسے گھٹی میں ہی محبت اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ جتنا وقت حضرت علی کا صحبت مصطفیٰ میں گزرا شاید ہی کسی کا گزرا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو نفس مصطفیٰ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین صلب علی سے میرے بیٹے ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض اور دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، پھل اور پھول میں اپنے ہی نہیں بلکہ درخت کی خوشبو
اور ذائقہ ہوتا ہے، اس میں درخت کی صفات ہوتی ہیں۔ ذات حسین میں جو خوشبو تھی، جو صفات تھیں، وہ سب انہیں اپنے جد امجد، اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں ملی۔ آپ ظاہراً بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے اور باطناً بھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تھی تو ہم حضرت امام حسن اور حسین کو اکٹھا کر کے دیکھتے تو کاملاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بن جاتی۔ حضرت حسن کا اوپری حصہ اپنے نانا سے کے مشابہ تھا، جبکہ حضرت امام حسین کے جسم کا نچلا حصہ اپنے نانا کے جسم سے ملتا تھا۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے حد درجہ محبت فرماتے تھے، اس درجہ کی نماز میں دوران سجدہ اگر کوئی پیٹھ پر سوار ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی کی خاطر سجدے کو طویل فرما دیتے۔ امام جب تک چاہتے اپنے نانا کی پیٹھ پر رہتے اور نانا سجدے کو طویل کیے جاتے۔ جب وہ اپنی مرضی سے پیٹھ سے اترتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسن جو بھی بچے تھے، ننھے منھے قدموں سے چلتے لڑکھڑاتے اپنے نانا کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو پھر محبت سے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، امام کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور چومنے لگے۔ کبھی آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پوری کائنات کے سردار کے کندھے ہیں، ان پہ یہ شہزادے سوار ہیں۔ کوئی دیکھ کر کہتا کتنی اچھی سواری ہے، اس پر زبان رسالت سے فوراً نکلتا اے کہنے والے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنے شاندار ہیں۔ لوگوں نے بارہا یہ منظر دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حلقوم کو چوم رہے ہیں، ان کے جسم کو سونگ رہے ہیں۔ محترم سامعین و سامعین، داستان شہادت امام حسین کا ایک عجب پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو شہادت کا اعلان اظہار پتہ شہادت کے بعد لگتا ہے، لیکن میرے امام کی شہادت کا رتبہ اور عظمت یہ ہے کہ بچپنے میں ہی آپ کی شہادت کے تذکرے اور چرچے زبان زد عام ہو گئے تھے۔ آپ کی شہادت بچپن میں ہی لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اپنے آخری رسول کو آگاہ فرما دیا کہ آپ کے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں بے یار و مددگار مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس میدان کربلا کی مٹی بھی نشانی کے طور پر دے دی، جہاں آپ کے جسم اطہر نے شہادت کا جام نوش کرنا تھا، جہاں آپ کے گھوڑے اور جسم پر تیروں، نیزوں، بھالوں اور تلواروں سے حملے کیے جانے تھے، جہاں آپ کو اور آپ کے خانوادے کو پیاسر تڑپایا جانا تھا، جہاں عزت میں آپ پاکیزہ بیویوں کی بے حرمتی کی جانی تھی، آپ کے خیموں کو جلایا جانا تھا، علی اصغر کے ننھے سینے اور معصوم حلقوم کو تیر سے چھیدا جانا تھا، جہاں علی اکبر کی جوانی کی بہاروں کو لوٹا جانا تھا، جہاں زینب کے دونوں بیٹوں کو ان سے چھینا جانا تھا اور بالآخر حضرت امام کے گلے اور گردن کو خنجر سے کاٹ کر جسم سے جدا کیا جانا تھا۔ اس جگہ کی مٹی بھی نشانی کے طور پر ادا کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو وہی وقت شہادت امام حسین کا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ جنہیں شیشے کی بوتل میں بند کر کے یہ مٹی دی گئی، فرماتی ہیں کہ جب 10ویں محرم کا وقت آیا، جب امام کی شہادت ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں میرے خواب میں تشریف لائے کہ آپ کے سر پر گرد تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، جسم کے کپڑے بھی گرد آلود تھے اور آپ زارو قطار رو رہے تھے اور خواب میں فرما رہے تھے کہ اے ام سلمہ، ظالموں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھی اور جا کر سب سے پہلے اس بوتل میں رکھی مٹی کو دیکھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے، میں سمجھ گئی کہ آج کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ واقعہ بہت دردناک، کربناک، تکلیف دہ واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بہت حوصلہ اور جگر چاہیے۔
تو मैं अर्ज़ कर रही थी कि मुख्तलिफ़ हवालों से इस बात को साबित कर रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, और ये कि आपकी नस्ल को चलाने के लिए ये काम अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम और बंदोबस्त था। हुसैन बेटे हैं और बेटे बाप से होते हैं, लिहाजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ये हिस्सा कि हुसैन मुझसे हैं समझ में आता है, लेकिन ये फरमाना कि मैं हुसैन से हूँ उसकी कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि बेटा बाप से होता है ना कि बाप बेटे से। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को ज़हन नशीन करना होगा कि कायनात की कोई नेमत ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने अपने नबी को अता ना फरमाई हो। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत शहादत की नेमत है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी भी शहीद हुए, वली भी शहीद हुए, सिद्दीक भी शहीद हुए, मोहसिनीन भी शहीद हुए। अगर हमारे नबी को शहादत जैसी अजीम नेमत अता न होती और वो इससे महरूम रह जाते तो ये अल्लाह को मंजूर ना था। अगर हम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी मांगी जाने वाली दुआओं और आपकी शदीद ख्वाहिश पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में अपने रब से शहादत की दुआ मांगा करते थे। अल्लाह अपने नबी की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा फरमाता है और इसकी दुआ को कबूल फरमाता है, लेकिन मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का ख़ात्मा होने जा रहा था, और ये कि अल्लाह ने आपसे वादा फरमा रखा था कि अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। अब एक तरफ नबी की ख्वाहिश और उसके दिल से मांगी हुई दुआ, और दूसरा अल्लाह का अपने महबूब से वादा। अल्लाह ने चाहा कि मेरे नबी की दुआ भी कबूल हो जाए, उसकी ख्वाहिश और दिली तमन्ना भी पूरी हो जाए, और दूसरी तरफ उसका वादा भी ना टूटे। इसके लिए अल्लाह ने एक ऐसा इंतज़ाम फरमाया जो शायद नहीं बल्कि यकीनन किसी और के लिए नहीं फरमाया, और वो इंतज़ाम ये था कि शहादत का आगाज़ तो आपकी ज़ात से शुरू कर दिया जाए, लेकिन इसके अख्तिताम के लिए ऐसी हस्तियों को चुना जाए जो आपके अपने हों, आपसे हों और आपके हों, जिनकी रगों में आपका खून दौड़ता हो, जिन्हें दुनिया आपके बेटों के तौर पे जानती हो। वो यकीनन कोई और नहीं बल्कि हसन और हुसैन ही हो सकते थे। मोहतरम नाजरीन व सामीन, इस बात को मज़ीद समझने के लिए इस चीज़ को भी जान लें कि शहादत की एक नहीं दो किस्में होती हैं। एक शहादत सिरी यानी छुपी हुई या छोटी शहादत, जबकि दूसरी शहादत जहरी यानी बड़ी और खुली हुई शहादत है। शहादत सिरी से मुराद वो शहादत है जो जहर खाने से, पानी में डूब जाने से, आग में जल जाने से, इमारत के नीचे आकर दब कर मर जाने से हो जाए, जबकि शहादत जहरी मैदान जंग में और मैदान जहाद में कलमा हक को बुलंद करते हुए तलवार, नेज़े, भाले या तीर के ज़ख्म लगने से वाक़या होती है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस दुनिया में जिसको भी शहादत मिली वो या तो शहादत सिर्री थी या शहादत जहरी। बेयक वक्त दोनों शहादतें आज तक किसी के भी हिस्से में नहीं आई थी, लेकिन अल्लाह जो कादिर मुतलक है, जिसकी शान ही निराली है, जो अक्लों और सोचों को आजिज़ कर देता है, उसने अपने महबूब की ख्वाहिश और इस दुआए शहादत को इस अंदाज में पूरा किया कि तारीख़ इंसानी भी पहली मरतबा दोनों शहादतें अपने महबूब के दामन में डाल दी। इन दोनों शहादतों का आगाज़ आपकी ज़ात में इस तरह रखा कि खैबर के मौका पर एक यहूदी औरत ने आपको भुना हुआ जहर आलूद गोश्त पेश किया, जिसको आपने तनावल फरमाया। जहर इतना शदीद था कि कुछ और लोगों की इसको खाने से मौत भी वाक़या हुई, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस जहर के असर से महफूज रखा, अपना वादा पूरा किया और अपने महबूब को नुकसान ना पहुँचने दिया। मोहतरम नाजरीन व सामीन, इस तरह अल्लाह ताला ने शहादत सिर्री का आगाज़ आपकी ज़ात में रख दिया, लेकिन इसका अख्तिताम और अंजाम जो मौत है वो वक़ूअ पज़ीर नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने आपकी जान की हिफाजत का वादा फरमाया हुआ था। इस तरह शहादत जहरी है, उसका भी आगाज़ आपकी ज़िंदगी में ही आपकी ज़ात में रख दिया गया। मैदान ओहद में दौरान क़िताल आप पर हमला हुआ, आप ज़ख्मी हुए, दंदान मुबारक शहीद हुए, खून निकला, आपकी शहादत की खबर हर तरफ फैल गई, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी जान की, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाई और आपको मौत से महफूज रखा।
محترم ناظرین و سامعین، اللہ نے آغاز تو دونوں شہادتوں کا آپ کی ذات میں رکھ دیا، لیکن اختتام کے لیے دو ایسی ہستیوں کی ضرورت تھی جو آپ کا اپنا خون ہو، اور وہ اس وقت کائنات میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے سوا کوئی اور نہ تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری کے اختتام کے لیے آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو چنا۔ آپ کو زہر دیا گیا اور زہر اتنا شدید تھا کہ آپ جانبر نہ ہو سکے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ یوں اللہ نے اس شہادت سری کی نعمت کو، جس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھ دیا گیا تھا، اس کا اختتام آپ کے بیٹے حسن کی ذات میں ہوا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سری کی عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے۔ دوسری شہادت، بڑی شہادت، شہادت جہری تھی، جس کا بھی آغاز غزوہ احد میں آپ کی ذات میں ہو چکا تھا۔ اس عظیم شہادت کی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چنا۔ آپ مدینے سے چل کر مکہ اور پھر وہاں سے کربلا تک آئے۔ آپ اپنے بیوی بچوں، بہن زینب، بھانجوں، بھتیجوں، رشتہ داروں، جانثاروں کے ساتھ سوئے مقتل رواں دواں ہوئے۔ شوق شہادت اور تقدیر آپ کو اس مٹی کی طرف کھینچ رہی تھی جس کی نشاندہی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہ قافلہ جو 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوا تھا، کربلا پہنچا۔ سختیاں برداشت کیں، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی، اپنے سامنے گلشن مصطفیٰ کے پھولوں کو رلتے ہوئے دیکھا۔ بالآخر اس غربت اور منافقت کے ماحول میں امام حسین نے صبر و استقامت کا کوہ گراں بن کر اپنی شہادت کا جام نوش کیا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہے، کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائے، کوئی فریاد نہ کی، اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح صبر کیا اور جان اپنے رب کو پیش کر دی۔ یوں شہادت جہری کی نعمت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ محترم ناظرین و سامعین، ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ امام حسن اور حسین کی شہادتیں جہاں ان کی اپنی شہادتیں تھیں، وہیں وہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، لیکن جو عزت، جو شہرت، جو مقام و مرتبہ شہادت امام حسین کو ملا، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ یہ شہادت اس کی شہادت ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، جن کے سر پر تمام گروہ انبیاء کی سرداری اور امامت کا تاج ہے۔ تو چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کا ظہور حضرت امام حسین سے صادر ہوا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آل نبی سے محبت اور عشق عطا فرمائے۔ منہاج القرآن اور شیخ الاسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ اعتدال کے راستے پر چلنے کا درس دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام بزرگوں کا ادب و احترام کریں، صحابہ سے، حضور کے ازواج سے، حضور کی آل سے، سب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں، کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہ لائیں، کسی کے لیے زبان سے بری بات نہ نکالیں۔ ادب و احترام اور محبت کے راستے پر چلنے میں ہی بھلائی اور سلامتی ہے اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہی تھیں سسٹر رخسانہ عالم۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام بھیجنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر سعدیہ جہاں زیب کو۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں درود و سلام پیش کر رہی تھیں سسٹر سعدیہ جہاں زیب۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، قرآن سے محبت، تلاوت کا شوق اور اسے سمجھنے کی استطاعت عطا فرمائے۔ جن بہنوں نے نعت اور منقبت کے اشعار پڑھے، اللہ رب العزت انہیں اور ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی استطاعت عطا فرمائے اور دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش کرے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے
اور سب بہنوں کو تقوی و طہارت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت وومن لیگ کی تمام بہنوں کو علم نافع، تقوی اور طہارت سے مالا مال فرمائے اور ان کی تمام جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔